औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NTV वीकली एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मजीद। हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बड़ी मारूफ शख्सियत, आलिम दीन और बड़े ही खूबसूरत किस्म के इंसान, अदीब के अल्लामा अब्दुल रशीद तबस्सुम चिश्ती साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? कैसे ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत आमीन। शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जी, अल्लामा अब्दुल रशीद तबस्सुम चिश्ती साहब आज हमारे इस वीकली एक्सक्लूसिव प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इनसे हम बड़ी खूबसूरत इल्मी गुफ्तगू करेंगे और आप तक बहुत कीमती बातें पहुँचाएँगे। सबसे पहले अल्लामा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने इब्तदाई तालीम और अपना थोड़ा बैकग्राउंड नाज़रीन को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की, इस हवाले से नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे कबल तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अपने TV चैनल पर मुझे नाचीज़ को यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर गुफ्तगू का मौका दिया। और मुबारकबाद भी आपको पेश करता हूँ कि जो सीरियल आपने मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपने स्टार्ट किए और बहुत अच्छा लगा। आपका सवाल है इब्तदाइया मेरी हयात का, तो अब्दुल रशीद मेरा नाम है और वालिद साहब की हुक्मन आपका तबस्सुम जो है वो तखल्लुस मेरे साथ अता हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ चिश्ती गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह। आपका ताल्लुक़ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अटक तहसील जंड के साथ, और मैं नाड़ा शरीफ गाँव है उधर ही मेरी चूँकि विलादत हुई है। और किबला वालिद गिरामी उस वक्त चूँकि वहाँ पर ख़तीब थे, तो उन्होंने तकरीबन कोई 40-41 साल एक ही मस्जिद में वहाँ पर खिताबत की है। तो हमारी इब्तदाई अय्याम हयात जो हैं वहीं पर गुज़रे हैं। तो मैट्रिक तक फिर वहीं पर 87 में मैंने मैट्रिक की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो 87 तक जो मैट्रिक के अय्याम थे, इस दौरान नाज़रा कुरान मजीद की तालीम और कुछ पारे ताफ़ीज़ के, और इसके साथ फ़ारसी की इब्तदाई कुतब जैसे गुलिस्तां, बोस्तां, करीमा, नाम हक़ वग़ैरह, ये मैंने ये किबला वालिद गिरामी से ही मैंने इनको पढ़ा है, सबकन पढ़ा है। तो ये इब्तदाई मेरा अय्याम माशाअल्लाह ज़िंदगी है। जैसा कि अल्लामा साहब बता रहे थे कि इनका जो बचपन है वो डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील जंड का एक गाँव है नाड़ा शरीफ, वहाँ पे गुज़रा और आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। अल्लामा साहब, दीनी तालीम आपने जो मैट्रिक तक आप फरमा रहे हैं कि आपने दुनियावी तालीम हासिल की, साथ दीनी तालीम की भी इब्तदा वहाँ से हो चुकी थी। तो ये दीनी तालीम की तरफ रग़बत किसी ख़ास फ़र्ज़ से मुतासिर होकर हुई, या वैसे शौकिया आप मतलब ये इरादा रखते थे कि मैं दीनी तालीम हासिल करूँगा? इसमें बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। बहुत सारी इसकी जिहतें हैं। आप यूँ समझें कि किसी से मुतासर होकर भी जी, और कुछ अपना शौक़ भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थीं। इसमें बेसिकली चूँकि ख़ानदानी पस मंज़र ऐसा है कि किबला हमारे बड़े दादाजी जो थे, वालिद साहब के चचा जान, अल्लामा हाफ़िज़ शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आप चूँकि 1932 में हज़रत आला रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत भी हैं उन्हें, और फिर बड़ी कुर्बत हासिल थी। इसी तरह नाना जान भी, और वो भी 1934 में हज़रत आला से ही बैत हैं, हज़रत अल्लामा क़ारी नूर ज़मान चिश्ती। तो ख़ानदानी पस मंज़र ऐसा था कि तकरीबन उस वक्त भी कसीर तादाद उलमा की हमारी बिरादरी में मौजूद थे, जिसमें चीदा नाम तो मैंने 2 लिए हैं, और बिलखसूस वालिद गिरामी, और फिर वालिद गिरामी के चचा जान थे, चचाज़ाद भाई थे, मामूज़ाद भाई, वो मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी मारूफ शख्सियत गुज़रे हैं। तो हमारी बिरादरी की कसरत जो है वो एक तो इल्मी घराने के साथ, और दूसरा उनका शुरू से ही हज़रत आला के दौर से ही गोरडा शरीफ के साथ निस्बत थी। तो इस वजह से फिर वो ज़रूरी समझा गया
کہ ابتدائی کتب جو میں نے پہلے عرض کیا تو وہ والد گرامی نے ساتھ ہی شروع کروا دی تھی۔ یہ ان کی خواہش بھی تھی کہ بیٹا عالم دین بنے۔ ہم اس وقت 5 بھائی ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، تو ان کا فوکس مجھ پر ہی تھا۔ تو بہرصورت ایسا تھا کہ بعد میں میٹرک 87 میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ناڑا سے کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کامرس کالج اٹک میں جوائننگ کی۔ ماشاءاللہ۔ وہاں سے پھر میں نے فراغت کے 2 سال کرنے کے بعد پھر والد گرامی کا بار بار اصرار تھا کہ نہیں آپ عالم دین بنیں، دینی تعلیم کی تو بس اس طرف کچھ اس وقت رجحان اس لیے نہیں بن رہا تھا کہ برادری کی کثرت جو ہے وہ علماء کی موجود ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ کسی اور سائڈ پہ نکلیں۔ باوجود اتنی کوشش کہ میں ادھر ادھر کی تعلیم بھی پھر اور سارے مشاغل دنیاوی کو چھاننے کے بعد میں نے پھر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم گلستان مہر علی سیٹلائٹ ٹاؤن میں بالآخر راولپنڈی میں داخلہ لے لیا۔ تو والد گرامی کی یہ خواہش اس لیے بھی پوری ہوئی کہ آپ کی خواہش تھی کہ میرا جو لائبریری کا ذخیرہ ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دریا برد کر دیں یا کوئی اٹھا کے لے جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا علمی وارث پیچھے موجود ہو۔ یہ جو ادیب اور علماء حضرات ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وراثت جو ہے ان کی کتب ہوتی ہیں، اور دیگر جائیداد کے معاملات اگر ہو گیا وہ اس طرح بالکل توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی یہاں پہ کہ والد گرامی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری کتب کو کچھ نہ ہو جائے، ان کا کوئی وارث بن جائے۔ الحمدللہ تعالیٰ میں اس کو تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا کہ اس وقت عربی کے تمام متون جو ہیں، متن کی کتب جو ہیں بخاری سے لے کر نیچے تک، اور تفاسیر جو اس وقت قبلہ والد گرامی کی اسٹڈی میں تھیں، وہ ساری عربی متن جو ہے وہ میرے پاس ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ باقی کتب یہ چونکہ چھوٹا بھائی بھی خطیب ہے، دوسرا ایک بھائی بھی خطیب ہے، تیسرا بھی ایک بھائی حافظ قرآن ہے، اور وہ الحمدللہ ٹرپل MA بھی ہے، تو وہ اسٹڈی تو رہتی ہے۔ تو اردو کی جو کتب تھیں وہ پھر بھائیوں نے آپس میں تھوڑی بہت تقسیم کر لی ہیں، لیکن والد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روح اس حوالے سے مجھ سے خوش ہوگی کہ ان کی جو بیسک وہ ساری کتب تھیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ اسٹڈی میں رہتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو خانوادہ ہے وہ ایک بڑا ہی علمی خانوادہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی بھی عالم دین، آپ کے دادا حضور بھی عالم دین۔ یہ فرمائیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی فیلڈ میں جب بڑوں نے لوح منوایا ہو، ان کا ایک بہت نام ہو علاقے میں، تو جب بندہ اس فیلڈ میں آ جائے تو پھر اس چیز کو مینج کرنا آسان ہے یا قدر مشکل نہیں ہے یہ زیادہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی مشکل تھا جی، 87 88 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی مشکل تھا، ویری ڈیفیکلٹ تھا، لیکن دور حاضر پر اگر آپ طائرانہ نظر دوڑائیں تو یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو بہت کم علماء کے بیٹے ان کے اس منصب پر موجود نظر آئیں گے۔ بے شک۔ تو ضروری امر ہے، چہ جائے کہ اس میں محنت شاقہ کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک تربیت کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم دین وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا ہوگا، اس حوالے سے کرتا ہوگا، لیکن معاشرہ ایک ایسا بے لگام ہو چکا ہے کہ اس کی بے راروی کا شکار کئی میں نے اہل علم خاندانوں کی اولادوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا پھر خمیازہ آپ کے سامنے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تو یہ توفیق خاص ہے اور عنایت الہیہ ہے، وہ جس کو چاہے چن لے۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ سیٹلائٹ ٹاؤن جامعہ رضویہ میں زیر تعلیم رہے، کچھ یاد ہے کہ کون سے سال آپ یہاں تشریف لائے تھے، اور اس دوران جتنا عرصہ آپ یہاں رہے اس کے حوالے سے کوئی دلچسپ واقعہ ہمارے ناظرین کو اگر سنانا پسند فرمائیں؟ میں 90 میں آ گیا تھا، 90s میں، اور 90 ہی میرا سال تھا، وہ اگلا لازمی مجھے یقین ہے کہ آپ کوسچن کریں گے اس حوالے سے۔ تو میں قبلہ بڑے استاد جی علیہ الرحمہ حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ شرفو، آپ کے بڑے بھائی تھے حضرت علامہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب سلطان پوری، تو الحمدللہ تعالیٰ ان کا زانو تلمذ
طے کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت سید عطیہ شبیر شاہ صاحب تھے، اور میرے ہی اپنے گاؤں کے مولانا محمد فضل الدین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تھے، مولانا محمد عبدالرزاق بطھرالوی علیہ رحمہ چشتی آپ موجود تھے، قبلہ قریشی صاحب موجود تھے، بہت عبدالرشید بڑے قریشی نام، صاحب جی۔ بہت بڑے نام۔ تو جستہ جستہ ان سب سے استفادہ ہوا، چونکہ مختصر ٹائم وہاں میرا گزرا، اور پھر میں وہاں سے لاہور میں شفٹ ہو گیا تھا، اچھا تو اچھا۔ منہاج القرآن میں، تو اس لیے ابتدائی سال یہاں پہ گزارے؟ ابتدائی سال 2 سال میرے یہاں گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ، تو واقعہ بھی کہہ لیں اور اس کو آپ حسن مزاح کے طور پر لے لیں، کہ قبلہ بڑے استاد جی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ کوئی ان کی مار سے بچ نہیں پاتا تھا، اللہ۔ اگر کسی بات پہ گرفت ہو جاتی تھی جی جی۔ تو ان سے جان چھڑانا مشکل تھا، تو عموماً وہ اسباق پہ پکڑ لیتے تھے، یا بہت سارے ایسے معاملات تھے ان کی، بلکہ میں بطور کرامت ان کا ایک آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بچہ جو جامعہ میں داخل ہوتا تھا، اور وہ آپ کے سامنے داخل نہیں ہوتا تھا، جی۔ اس کا ایڈمیشن ہوتا تھا، دفتری معاملات تھے، دفتر میں ہوتا تھا، سارے معاملات ایڈمنسٹریشن میں، تو دوسرے دن جیسے ہی وہ کلاس میں جاتا یا مسجد میں کہیں قبلہ بڑے استاد جی کو نظر آتا، تو قبلہ بڑے استاد جی اس کو نام کے ساتھ پکارتے تھے۔ اللہ اللہ۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ قبلہ بڑے استاد جی کا جو تصرف تھا وہ اتنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ چھان بین کر لینا کہ یہ طہارت کے ساتھ ہے، یعنی وضو کے ساتھ ہے یا بغیر وضو کے، اور آپ کو محسوس ہو جاتا کہ یہ بغیر وضو کے اسباق میں موجود ہے یا مسجد میں موجود ہے یا کسی کلاس میں موجود ہے، تو آپ اس کو اٹھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑی اتنی کرامت۔ عظیم شخصیت کے ساتھ الحمدللہ تعالیٰ اس وقت مجھے بیٹھنا نصیب ہوا، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ۔ میں وہ جو جملہ کہنا چاہتا تھا کہ جب استاد جی نے پہلا ٹیسٹ یا پہلا امتحان جو سال اول کا تھا وہ صرف کا تھا، جی۔ تو صرف کے پیپر میں مجھے مسجد میں بیٹھ کر وہاں آپ کے سامنے سوالن جواباً آپ کے سامنے بیٹھنا پڑا، تو قبلہ استاد گرامی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میرا نام عبدالرشید تبسم ہے۔ تو آپ نے بڑے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ اچھا پھر تبسم سے صرف صغیر سناؤ۔ واہ کیا۔ تو میں نے، چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے طالب علمانہ جو ماحول ہوتا ہے جی جی۔ اس میں پھر ہر طرف ہمہ جہتی نظر رکھنی پڑتی ہے، اچھی۔ تو میں نے کوئی چند اس کے صیغے سنائے تو استاد جی نے مجھے تھپکی دے کر پاس کر دیا۔ کیا تو بات۔ یہ میرے لیے ایک وہ بڑا عجیب سا تھا اور بڑا خوش آئند ماحول تھا۔ ماشاءاللہ 2 سال آپ ادھر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جی میں رہے، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آپ درس نظامی کا جو دیگر کورس ہے وہ کرنے وہ کے سارا لیے میں منہاج القرآن میں چلا گیا۔ منہاج القرآن، وہاں 9 سال تک کا جو کورس ہے وہاں سے جی ہاں، complete- وہ پہلے بھی 2 سال یہ والے بھی انہوں نے کاؤنٹ کر لیے تھے، صحیح۔ تو اس لیے وہ مجھے شارٹ ٹائم میں پھر کمپلیٹ کرنا پڑا۔ اچھا علامہ صاحب، موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو شدت پسندی کا جو عنصر ہے وہ علماء کرام میں کچھ زیادہ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا موجودہ دور کے تناظر میں ایک ضروری اور اہم سوال ہے، اس طرف ہر ایک کی توجہ ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ شدت پسندی در حقیقت پسندی سے انحراف کا دوسرا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ جب بندہ حقیقت پسندی سے انحراف کرتا ہے جی۔ تو اس کی جو دوسری شکل بنتی ہے اسے شدت پسندی کہتے ہیں۔ کا۔ تو آپ موجودہ صورتحال میں کسی تنظیم کو دیکھ لیں، کسی تحریک کو دیکھ لیں اور کسی قائد کو دیکھ لیں، وہ اس کا تعلق چاہے سیاست کے ساتھ ہے، چاہے اس کا مذہبی کسی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، جس میں بھی شدت دیکھیں گے تو یہ لازمی جملہ آپ کو میرا یاد آئے گا کہ بیسیکلی یہ حقیقت سے انحراف کر رہا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو جو حقیقت سے انحراف کرتا ہے پھر اس کے پاس چونکہ جواب دینے کے لیے دلائل نہیں ہوتے، یا وہ اپنا اس پہ جواب دینے پہ کمانڈ نہیں رکھتا، جی۔ تو وہ پھر شدت پہ اتر آتا ہے، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے، پھر وہ شخصی وجاہت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ طائرانہ نہیں، بڑی عمیق نظر رکھ کر اس پر غور کرنا ہوگا، خاص کر وارثان محراب و منبر کو، اہل دانش کو، کہ یہ شدت پسندی کا عنصر جو ہے
یہ کافی نقصان دہ ہے، کافی نقصان کم از کم مذہب کے لیے، جی ہاں سیاست کے لیے بھی ہے، لیکن ہم چونکہ ایک مذہبی پلیٹ فارم پر موجود ہیں تو مذہب کے لیے بالیقین اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہوا ہے، اور آئندہ بھی اگر اس پر کوئی کنٹرول نہ کیا گیا تو ہونے کے چانسز ہیں۔ بالکل نیگیٹو میسج جا رہا ہے۔ نیگیٹو میسیج۔ اگر علامہ صاحب سابقہ ہم دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے اسلام کی، اس میں صوفی کلچر جس میں پیار، محبت، امن، اس چیز کا درس دیا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام نہیں تھا، یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوفی کلچر جو ہے وہ بہت ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بہت پیچھے چلے گئے ہیں؟ چند ایک لوگوں جیسے آپ کی گفتگو میں نے ابھی سنی، مجھے لگا کہ آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے، صوفیزم کو آپ نے پڑھا، سمجھا، اور اس کے بعد آپ اس پہ ماشاءاللہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ضرورت نہیں ہے اس دور کی کہ ہمیں زیادہ تر توجہ جو ہے وہ صوفیزم کی طرف دینی چاہیے، وہ کلچر اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے؟ فیصل بھائی، آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں ایک جملہ کہوں گا کہ بیسیکلی سمجھنا تو یہ ہے کہ صوفیزم ہے کیا۔ بالکل ایسے ہے۔ جب اس کی شناسائی ہوگی تو پھر اس کی طرف رغبت بھی ہوگی۔ جی اب صوفیزم کیا ہے، میں اگر اس کو بغیر کسی ڈیفینیشن کے اور اس کو ڈیفائن کیے بغیر اگر ایک جملہ جیسے پہلے کوسچن پر میں نے کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیزم ٹوٹلی اخلاق محمدی کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اخلاق وہ محمدی کی جو ہاں عملی جی تصویر۔ وہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ اماں جان ہمیں بتائیے سرکار کے اخلاق کیسے تھے، تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا، تو پھر آپ نے کہا قان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن مجید جو ہے یہ بیسیکلی اخلاق محمدی کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اخلاق محمدی ہے یہی بیس ہے صوفیزم کی، بے شک، روحانیت کی، تصوف کی۔ بے شک۔ اسی سے اب اس میں کیا تھا، وہ اخلاق محمدی کیا تھا کہ سرکار مسکراتے کیسے تھے، سرکار بولتے کیسے تھے، سرکار بڑوں کا خیال کیسے کرتے تھے، سرکار چھوٹوں پر شفقت کیسے کرتے تھے، سرکار کا اپنوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، غیروں کے ساتھ رویہ کیا تھا، اللہ، حسن معاشرت کیسا تھا، حسن معیشت کیسا تھا۔ یہ سارے معاملات جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ تھا، بیسیکلی مخلوق کے اصلاح کے لیے جو پہلو سرکار نے اجاگر کیا ہے وہ اخلاق کا ہے، بے شک۔ اور اسی کو صوفیزم کہا جاتا ہے، اسی کو روحانیت کہا جاتا ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اخلاق محمدی کی تعلیم کو پروان چڑھایا جائے جو بیس ہے صوفیزم کی، جی تو یہ بہت سارے گمبھیر مسائل اور اشکالات کا جواب اور حل ہے۔ بے شک۔ یہاں پہ میں پیر نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا ایک شعر کاؤنٹ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ حقیقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تصوف کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ بھی کسی روحانی سلسلہ سے وابستہ ہیں، کسی صوفی شیخ کے دست شفقت پہ آپ بیعت ہیں؟ اگر ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ سوالات میں سنا جوابات میں کہ ہمارا ایک چونکہ تعلق ہی جی جی علمی گھرانے کے ساتھ تھا، تو اس ماحول میں بڑھنے والا بچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ خود جو ہے وہ کسی خانقاہ کے بغیر رہ سکے یا وہاں سے بیعت ہونے سے بغیر رہ سکے۔ ہمارا چونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ قبلہ دادا جی علیہ رحمہ اور قبلہ نانا جی علیہ رحمہ، اور یہ حضرت اعلیٰ سے شرف بیعت ان کو حاصل تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میرے قبلہ والد گرامی اور باقی چچا جان حضرات جو تھے، اور اس میں کثیر تعداد ایسی ہے جو قبلہ بابو جی سرکار علیہ رحمہ سے ان کو شرف بیعت حاصل تھا۔ مجھے 90 میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جامعہ رضویہ دارالعلوم میں آیا تھا، یہ وہی میرا خوش قسمتی اور اعلیٰ بختی کا سال تھا جس سال میں میں نے تقریباً کوئی 5 سے 6 مرتبہ حاضری کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میں قبلہ بڑے لالا جی سرکار علیہ رحمہ کے دست شفقت پر میں نے آپ سے بیعت حاصل کی ہے۔ 90s کے دور میں۔ 90s۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے قبلہ لالا جی حضور کا دور
بڑا سنہرا دور ہے، اور آپ کی شخصیت، آپ کے کلام اکثر میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو پچھلے دنوں میں ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں، تو ان کے سامنے مجھے وہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کا ایک کلام ہے، دل بے مدعا ہے میں نہیں ہوں، کوئی دم کی ہوا ہے میں نہیں۔ وہ میں نے پیش کیا تو وہ حضرت صاحب رونے لگے۔ تقریباً میں نے ابھی 4 یا 5 اشعار پڑھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بچے آپ آگے نہیں پڑھنا، میری ہمت نہیں ہے سننے کی۔ تو بعد میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تصوف ہم کرتے ہیں نا، تصوف کی ابتدا سے لے کر انتہا یہ ساری اس کلام کے اندر موجود ہے۔ تو کیسا دور تھا لالا جی حضور؟ آپ نے جس کلام کی طرف اشارہ کیا ہے بیسیکلی اس میں وہ ذات کی نفی ہے، بے شک، اور جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے وہی صوفی کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بے شک ایسے ہم سب جو اس وقت مار کھا رہے ہیں وہ انا کی مار کھا رہے ہیں، یعنی میں واضح، تو یہ میں جو مارنا ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ میں نے سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے باقی کسی کو بھی اپنی ذات کے لیے لفظ انا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بے شک، کسی کو بھی۔ سرکار نے اپنی ذات کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، انا بعثت مل۔ تو یہ انا کا لفظ سرکار نے اپنی ذات کے لیے۔ بے شک، بے شک، اس کے علاوہ سب نے اپنی ذات کی نفی کی ہے، یعنی تو یہ تصوف کی بیس ہے، یہ صوفی کی ایک پہلی سیڑھی ہے۔ بے شک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لالا جی سرکار علیہ الرحمہ، آپ نے تو کلام ہی ایسا چوز کیا ہے، آپ کی گہری نظر ہے، آپ ان کی کتب کو ہر وقت زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کی غزلیات کو پڑھیں اللہ اللہ، تو غزلیات میں بھی آپ کو صوفی رنگ نظر آئے گا۔ بے شک ایسے، قبلہ بڑے لالا جی سرکار کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہے ان کی، تو اس میں وہ جو غزلیات ہیں بیسیکلی ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ غزل ایک مجاز کی طرف لے کے جاتی ہے، یا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ بڑے لالی سرکار علیہ الرحمہ کا جو غزلیات بھی ہیں اور غزلیہ کلام بھی ہے اس میں صوفی ازم چھلکتا ہوا نظر آتا ہے اور چلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک، تو قبلہ بڑے لالا جی سرکار کے بارے میں من آنم کے من دانم، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ اخلاق محمدی کی عملی تفسیر اور عملی نمونہ کا نام قبلہ بڑے لالا جی سرکار ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے بڑے لالا جی حضور کا دور دیکھا تو اس سے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے۔ شہزادہ غوث الورا، وارث علوم مہر علی، تصویر بابو جی، شاعر ہفت زباں، کہاں سے لاؤں علامہ صاحب اتنے الفاظ میں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ قبلہ سیدی و مرشدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کا دور، آپ چونکہ 90 سے آ رہے ہیں نا، تو آپ کی ان سے بڑی ملاقاتیں ہوں گی۔ پہلی ملاقات کب ہوئی تھی، ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آپ بتائیں نا تھوڑا بہت۔ اصل میں پہلی ملاقات کے احوال تو وہی بیان کر سکتا ہے جو پہلی ملاقات میں باشعور بھی ہو۔ بہت بڑی بات کہی آپ نے، باشعور بھی ہو، باشعور، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے باشعور ایسی عظیم شخصیات کے سامنے جب بیٹھتے ہیں یا سامنا کرتے ہیں تو ان کا شعور وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وہی فیضان ہے جو حضور غوث الثقلین کا ہے۔ اللہ اللہ، اور آپ کے سامنے بڑے اہل علم بڑے بڑے مشکل سوالات لے کے آئے تھے، بس ایک نگاہ کی بات تھی کہ سارے علماء نے نظریں چکا لی تھی۔ اللہ، حضور نصیر ملت کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، آپ کے سامنے بیٹھنا اور پھر اپنے احوال کو سمجھنا یا اس کی خبر رکھنا میں نہیں سمجھ پاتا۔ البتہ 87 میں جب میں میٹرک کر رہا تھا تو اس وقت قبلہ والد گرامی کے ساتھ وہ میری پہلی ملاقات ایسی تھی جو باشعور طور پر میں نے کی کہ یہ حضور نصیر ملت ہیں، اور ان سے ملاقات تو قبلہ والد گرامی کے ساتھ ہی میں نے ملاقات، تو وہ چونکہ معمول کے ساتھ آنا جانا تھا تو اس حوالے سے کوئی ایسا تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ایسا ہے کہ 97 میں جب میرے مرشد گرامی حضور قبلہ بڑے لالی سرکار علیہ الرحمہ کا وصال مبارک ہوا، جی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ مرشد گرامی کے چہلم کے بعد خواب میں حضور نصیر ملت نے اپنا دیدار عطا فرمایا، ماشاء اللہ، اور مجھے اس حالت میں پایا کہ میں رو رہا ہوں،
تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا طرز جی، انداز، تکلم تھا بے اور شک، انداز تخاطب تھا، بے شک، تو میں نے عرضی پیش کی بھی اس طرح، حضور قبلہ مرشد گرامی کے جانے کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ تو آپ نے پھر اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا کہ یہ ہاتھ یہی سمجھو کہ یہ لالا جی سرکار کا اللہ ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، میں نے اس کو اشارہ سمجھا، اور پھر میں نے حضور بڑے لالی سرکار کے چہلم کے بعد، اس خواب کے دیکھنے کے بعد تقریباً 3 دن بعد میں آ کر حضور نصیر ملت کے دست شفقت پر بیعت تجدید میں نے کر لی تھی، ماشاء اور پھر اللہ، میں مطلب پہلا رنگ بھی تھا اور دوسرا نصیروی رنگ بھی اس پر کیا بات، موجود ہے مجھ پر۔ آپ کے پاس تو بہت زیادہ ساتھ ہیں ماشاء اللہ۔ تو اچھا، وہ ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، حضور نصیر ملت کے ساتھ کافی ملاقاتیں قربت والی بھی رہی ہیں، ماشاء اللہ، لیکن میں ان میں سے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کروں گا، کچھ ایسے راز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اتنی شفقت فرمائی ہے، اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ میں جب بھی کسی مسئلے میں پھنسا جی، اور مجھے کوئی مشکل پیش آئی کہ یار یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، چاہے وہ دینی تھا یا دنیاوی تھا، حضور نصیر ملت نے کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، کیا بات، اور رات عالم رویا میں آ کر مجھے بتا دیا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح کر لو۔ کامل شیخ تو وہی ہوتا ہے نا جو جو حال ہر میں وقت، اپنے ہاں جی، مرید پہ نظر تو رکھے، ہر وقت اس کی پشت پناہی کے لیے رہے۔ بے شک، تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے بے شک، کہ اب تک وہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ الحمدللہ تعالی۔ اچھا، آپ پیر جی علیہ رحمہ کے دست شفقت پہ بھی بیعت ہیں، جی لالا الحمد، جی حضور کے دست جی جی شفقت پہ بھی بیعت ہیں، تو یہ آپ کے پاس بڑی سعادتیں ہیں۔ پیر جی علیہ رحمہ چونکہ یہ جو گھرانہ ہے غوث پاک کی اولاد، گولڑا شریف قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر دیکھا جائے تو پیر جی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علمی میدان میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ آپ کی کئی ایک تصانیف ہیں، لگ بھگ 34 کے قریب آپ کی تصانیف ہیں، جن میں شاعری، تصوف اور عصری مسائل، دینی حوالے سے اور کئی ایک موضوعات پر آپ نے قلم کے ذریعے پیغام پھیلایا، الحمدللہ۔ خطابات کے ذریعے آپ نے اپنا پیغام پھیلایا۔ تو ابھی چونکہ علمی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو کتب کے حوالے سے آپ نے یقیناً ساری کتب کا مطالعہ فرمایا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیر جی علیہ رحمہ نے ہر شعبہ زندگی پر انسان جو آج کل کا موجودہ دور کا ہے اس کو ایک راہ دکھلائی، خواہ وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت کی حرمت ہو، تو پیر جی علیہ رحمہ کی کون سی جو تصنیف ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور تمام برادران طریقت کے لیے اس پر تھوڑا سا توجہ بھی دینا ضروری ہے۔ جی جی، ویسے تو ساری کتب حضور قبلہ نصیر ملت علیہ رحمہ کی وہ قابل مطالعہ ہیں اور پڑھنی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں گھر کی لائبریری کی زینت بنانی چاہیے، اور ان کو خود بھی اسٹڈی کریں، اپنی اولادوں کو بھی، خاص کر وہ جو مسائل پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ میں بیسیکلی تو آپ کی جو ادیبانہ جتنی ہیں جی، کتب، ان پر اگر ایک طائرانہ نظر رکھتے ہوئے یہ کہوں کہ راہ و رسم منزل ہا جو کتاب ہے، جی حضور، وہ ایک ایسی ہے کہ گھر کے ہر فرد کو پڑھنی چاہیے۔ بے شک، اس میں تقریباً تمام مسائل سے آگہی اور عقائد پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہے۔ بے شک، اس کے علاوہ بہت سارے ابھی لاسٹلی جو کہ آپ کے وصال مبارک کے بعد سیدہ کے نکاح کے حوالے سے پھر یہ ایک گمبھیر مسئلہ تھا، جی، میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور جس دقیق اور عمیق نظر کے ساتھ حضور قبلہ نے اس کو تصنیف کیا ہے اور جو دلائل کے انبار لگائے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اپنے ذاتی اس مطالعہ کی بنیاد پر کئی صدیوں تک کئی سوالات کا جواب اس میں موجود ہے۔ بے شک ایسی، میں نے ایک کام شروع کیا تھا، اس میں بہت سارے کام درمیان میں نکل آتے ہیں، تو اس لیے وہ کام رک گیا ہے۔ حضور نصیر ملت علیہ الرحمہ کی جو شاعری ہے، آپ تو زیادہ چونکہ آپ نعت خواں بھی ہیں اور پھر غالباً شاعری بھی کرتے ہیں، اور نصیر ملت علیہ الرحمہ کی کتب بالخصوص شاعری کی آپ کی نظر سے گاہے بگاہے گزرتی رہتی ہے۔ الحمدللہ، میں ایک جملہ اس حوالے سے کہنا چاہوں گا
آپ حضور نصیر ملت کی کوئی نعت بھی دیکھ لیں، جی نعت کا جو مقطع ہوگا وہ مقام تیقن پر ہے، اللہ اکبر اللہ یعنی یقین کے مقام پر فائز ہو کر آپ نے کہا۔ بے شک ایسی آپ کوئی ایک نعت کبھی اس کا کر لیں، انتخاب کر لیں، جی اس کا جو مقطع ہوگا وہ ایسے عالم یقین پر جا کر فائز ہو کر کہا ہے اللہ کہ کسی شک اور شبہ کی گنجائش تک نہیں چھوڑی۔ بے شک ایسی ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر میں نے ایک کام کرنا شروع کیا تھا، پہلے مقاطع پر کام شروع کیا تھا، ماشاء اللہ اب پھر میرا دل ہے کہ حضور کی شاعری جو نعتیہ ہے وہ ان میں ریلیٹڈ جو احادیث ہیں اس کو اخذ کیا جائے کہ آپ نے ماشاء اللہ کن احادیث سے متاثر ہو کر اپنی شاعری نعتیہ جو ہے وہ کہی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ ماشاء اللہ تو دعا کریں کہ اللہ پاک میرے اس قلم کو، ابھی آپ کے سامنے میں نے جمعیہ سرکار زیدہ شرفہ سے یہ درخواست کی ہے کہ قلم کی روانی کے لیے، تو اللہ کرے، میں چونکہ اس پر ایک دو اور کام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ کام تھوڑا تعطل کا شکار ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں قاری صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین مانیں۔ اچھا حضور یہ فرمائیے کہ آپ جو کہ ادبی کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو آپ کی کتنی کتب اب تک پبلش ہو چکی ہیں؟ میری 3 کتب ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، اور ہمارے ناظرین کو بتائیے ان کے نام۔ میں سب سے پہلے تو ایمان کی جلا ہے، ماشاءاللہ در مسئلہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ اس پر ایک رسالہ ہے، اور الحمدللہ تعالیٰ اس میں اپنوں کے علاوہ غیروں کے بھی کثیر دلائل کے ساتھ اس کو میں نے ثابت کیا ہے۔ بہت خوب بہت خوب اس کے بعد قوالی پر میری حقیقت سما ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس پر بھی میں نے حقیقت سما میری نظر سے بھی گزری ہے، اچھا، بڑا خوبصورت آپ نے اس تو پہ تحریر اس پر فرمایا۔ تھوڑا سا میں نے کام کیا ہے، وہ الحمدللہ تعالیٰ کافی اس کو پذیرائی ملی۔ ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد آن فقر کے نام سے ایک میری کتاب ہے، اس پر ہے الریحان والردا علی قبور الصلحاء۔ ماشاءاللہ یہ جو ہم صلحاء اور اولیاء کی قبروں پر پھول اور چادریں چڑھاتے ہیں، جی اس کی شرعی حیثیت پر میں نے اس پر بحث کی ہے۔ بہت اعلیٰ، تو یہ ابھی کام جاری ہے 2 عنوانات پر، ایک تو ضمائر قرآنی کی کلیکشن میں کر رہا ہوں، زبردست۔ قرآن مجید کی جتنی ضمائر ہیں اس کی کلیکشن کر رہا ہوں۔ بیسیکلی اصل میں اس کی طرف توجہ مجھے ایک شیخ ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، حضرت قبلہ صوفی محمد کرنل عظمت اللہ شاہ صاحب نقیبی علیہ رحمہ، انہوں نے کسی موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ضمائر قرآنیہ جو سرکار کے لیے ضمائر مخاطبہ ہیں، جی جیسے علم نشرح لک صدرک یا ورفعنا لک ذکرک، تو اس پر آپ کام کریں۔ تو جب اس پر کام شروع کیا تو میں نے جب تھوڑا سا اس پر ورک کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ضمائر قرآنی کی ٹوٹلی کسی نے کلیکشن نہیں کی، تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ پہلے پورے قرآن مجید کی ضمائر کو کلیکٹ کر لیا جائے۔ اب آپ کی دعاؤں سے ضمائر تو کلیکٹ ہو گئی ہیں، اور کسی میرے محسن نے مجھے کہا ہے کہ صرف ضمائر سے کام نہیں چلے گا، آپ ان کے مراجع پر کام کریں کہ کون سی ضمیر کس کی طرف اس کا مرجع ہے، تو اب اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کسی کا احسان تھا مجھ پر کہ ادھر توجہ دلائی گی، میرا ابھی اس پر کام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول مبارک ہے کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی 300 آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو اپنے مرشد کی نگاہ اور توجہات کی خیرات سے میں ان 300 آیات کی کلیکشن کر رہا ہوں۔ بہت تو ابھی یہ منزل قریب ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو اور بڑی خوبصورت علمی گفتگو علامہ قاری عبدالرشید تبسم چشتی صاحب فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ ہمارے چینل دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سب سے پہلے میرا سلام، اور یہ چینل جس حوالے سے ابھی یہ کام کر رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان کا جو پورا 10 دن کا جو پلان ہے اس کو آپ بغیر دیکھیے گا، سنیے گا، بڑے بڑے اہل علم حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، اور بالخصوص آل بیت اطہار کی تمام نفوس قدسیہ کے حوالے سے، اور اخص الخاص نواسۂ رسول جناب حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اہل علم کی وہ گفتگو آپ سماعت کریں اور اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ یہ دینی کام صرف آپ تک محدود نہ رہے بلکہ اوروں تک بھی اس کو پھیلایا جا سکے۔ یہ کار خیر ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے، جو بھی دینی تعلیم آپ سنیں گے اس کو آگے پھیلائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی علامہ صاحب، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس نشست کو ختم کیا جائے۔ آپ جزاک کا اللہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ اللہ، کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جی ناظرین، یہ تھے علامہ قاری عبدالرشید تبسم چشتی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ویکلی ایکسکلوزیو پروگرام کی یہ خوبصورت نشست آپ نے اختتام کو پہنچی۔ آپ نے میزبان فیصل مجید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔